You are watching E-Awaz TV, Voice of Community. साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे मुज़फ़्फ़र प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ये सबसे बड़ी सपोर्ट होगी। मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि मुतल्लिका अफराद से, जिसके लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट भी किया करती होती हूँ, बिकॉज़ पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर मोर इनटू द टीआरपी फॉर्म, बट मैंने कहीं भी कोई फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी नहीं चाहिए। वी ऑल लव पाकिस्तान, और अल्लाह करे कि हम ये जो दीवारें और दरारें हैं इनको किसी तरह से ख़त्म कर पाएँ। आमीन सुमा आमीन। इस वक्त जो मेरे साथ शख्सियत हैं जनाब तनवीर सुल्तान आवान साहब, आप यूनिफॉर्म्ड एयरफोर्स ऑफिसर भी रहे, आपने अपनी खिदमात अंजाम दी। यू आर अ वेरी सेटल्ड पर्सन। पॉलिटिक्स को भी आपने करीब से देखा। आप एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपने कंटेस्ट भी किया। अ वेरी थॉरो जेंटलमैन। अलॉन्ग विद दैट इनके ब्रदर के रेफरेंस से हजवेरी एयरलाइंस के साथ भी ताल्लुकात, मगर हजवेरी बिल्डर्स के साथ ऑफ कोर्स ही इज़ CEO ऑफ हजवेरी बिल्डर्स एज वेल। मगर सर ने आर्मी को भी बड़े करीब से देखा। एयरफोर्स वन ऑफ द फाइनेस्ट एरिया इन आवर आर्म्ड फोर्सेस, और उसके बाद आपने पॉलिटिकली लोगों के साथ कांटेक्ट में भी रहे। मैं उन्हीं से बात करना चाहती हूँ। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम आरफा बहन, और तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम एंड अ वेरी गुड डे टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। फॉर हैविंग सर, मी। मैं बड़ी मुआफ़ी की ख्वास्तगार हूँ कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, मगर पाकिस्तान की एक बहुत कमाल की शख्सियत मोहतरमा जवेरिया सलीम साहबा हमारे स्टूडियो में मौजूद थी। वॉच अ ब्यूटीफुल वॉइस अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दी है, हमद और नात का, क्योंकि रमज़ान के लिहाज से भी तैयारी है, वो प्रोग्राम था। सर, मैं अगेन रात के इस पिछले पहर में आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने टाइम दिया। ऑफ कोर्स हमारा इस वक्त जो रिजर्वेशंस और हमारा कंसर्न है वो इलेक्शन के लिहाज से ही है। मैं सर इलेक्शन से कुछ दिनों पहले, अब जैसे बहुत से लोग हैं वो ये कहते हैं कि जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा कि इमरान खान साहब के ऊपर जो कुछ भी हुआ, एकदम से जो फैसले किए गए, उसका रिज़ल्ट्स हमें सामने आए हैं। बड़े बड़े चंद एक बुर्जों को उल्टाया भी गया, मगर इलेक्शन के लिहाज से इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 एंड 47 के बारे में जिक्र किया था, एंड 45 वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो कास्ट हुए, जो ख़राब हुए, उन तमाम का तस्करा था। बट मगर उसके बाद रिज़ल्ट्स को जिस हिसाब से ऑल्टर किया गया, और रिकॉर्डेड सबूत मौजूद हैं कि कुछ एक जो मेंबर पार्लियामेंट्स थे और MNAs MPAs थे हमारे, उन्होंने रिग्ड पोजीशन को हासिल करने से बड़ी क्लियर आवाज़ में इनकार किया कि हम किसी का मैंडेट चुराना नहीं चाहते। तो सर, इस इलेक्शन के बारे में आप क्या फरमाएंगे? थैंक यू आरफा बहन, वंस अगेन थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर दी। देखिए, इलेक्शन जो है, इलेक्शन की फिलॉसफी क्या होती है, इलेक्शन क्यों कराया जाता है, मकसद क्या होता है? इलेक्शन इसी के लिए है कि साहब का टर्म जिसने अपना टेन्योर मुकम्मल किया हो, उसके बाद किसी भी मुल्क के अवाम उन्नास को दोबारा चुनाव का मौका मिले, और उसमें वो अपना फैसला दोबारा देखें, रिव्यू करें, साहब का पॉलिसीज क्या रही, क्या वो चाहते हैं और किससे वो चाहते हैं। इन्हीं दो बुनियादों के ऊपर वो वोट देते हैं। क्या वो चाहते हैं, पार्टीज अपना मंशूर देती हैं, अपना मैंडेट देती हैं, और उसके बाद अवाम इसका फैसला करते हैं। तो फंडामेंटल इसकी स्पिरिट ये होती है कि अवाम की जो राय है उसका एहतराम होना चाहिए। अब मौजूदा अगर इस फिलॉसफी को, ये तो एक फलसफाना बात हो गई, या जो स्पिरिट है इलेक्शन की, या किसके लिए रखा जाता है, ये पूरा जमहूरी निज़ाम का जो एक मेन सतून है जो इलेक्शन की क्यों है, वो मैंने आपको मुख्तसर बयान किया है। अब पाकिस्तान के सिलेक्शन में आपके सामने वाज़ेह एक पार्टी ने अंडर सच लिमिटेशंस, जो प्री इलेक्शन एक माहौल क्रिएट किया गया कि उस पार्टी के लीडर का नाम भी आप नहीं ले सकते, उस पार्टी की का झंडा आप नहीं लगा सकते, उस पार्टी के मतलब गुफ्तगू आप नहीं कर सकते, उस पार्टी के लीडर को नजरबंद किया हुआ हो। और इन सारी पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान की अवाम नास ने एक बड़ा वाज़ेह अंदाज में अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया। इतना वाज़ेह किया कि इस पाबंदियों के बावजूद दे क्रॉस्ड ऑल लीप एंड बाउंड्स एंड इवेंचुअली दे गेव अ वर्डिक्ट। अब ये एक फैसला है अवाम का। उस फैसले को अगर अब एहतराम नहीं किया जाएगा, तो एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट की जाएगी, और जो आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट होगी, उससे आप क्या नतीजे एक्सपेक्ट करती हैं कि क्या होगा? तकरीबन अगर देखा जाए, अभी गो इट विल बी प्रीमैच्योर टू कमेंट, लेकिन जो फॉर्मेशन हो रही है
وہ تقریباً آپ ایکسٹینشن آف PDM کہہ سکتی ہیں یا PDM2 بھی کہہ سکتی ہیں, ان رینیوڈ فارم, ان ری الیکٹڈ فارم, بٹ ٹوٹلی ڈسکائزڈ اور آرٹیفیشل اس کو ایک ڈسکائز دے کے کریٹ کیا جا رہا ہے. اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوئے گی, ڈومیسٹک بھی اور انٹرنیشنل بھی. ڈومیسٹک یہ ہے کہ پاکستان کے عوام الناس تو اس کو تسلیم نہیں کریں گے, اور انٹرنیشنل آپ کے سامنے ہے. جب انٹرنیشنل ادارے, آپ یونائٹڈ اسٹیٹس ان کے کانگریس میں ان کے بیان پڑھ لیں گی, یونائٹڈ نیشن کی پرومپٹ دے دیں, اس سے پہلے ہیومن رائٹس کے دیکھ لیں, یہ ساری میرا خیال ہے کہ بڑی ہی بامقصد پوائنٹ آف کنسرنس تھے ان کے لیے, جو کوئی بھی پارٹس ٹو بی تھے جی ہمارے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ ہوتا آ رہا ہے اور ابھی بھی ہوئے گا تو اس کے نتائج تو پھر بہت واضح ہیں, اور اس کا نقصان جو ہے ایونچولی وہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کو ہوگا. ہے تو بڑا واضح کہ کیا ہوگا. وہ 16-17 مہینے کو اگر آپ ایک سیمپل لے لیں, چلیں اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ باقیات تھی صاحب کا ٹرم کی, لیکن پھر بھی 1.5 سال کو کم پیریڈ تو نہیں تھا 16 مہینے. اور وہی لوگ اتنے ہی ایک ویک سچویشن سے انسٹال اگر کیے جائیں گے تو میرا خیال ہے جو سام کا سیمپل تھا اسی کا نمونہ ہوگا یہ آئندہ بھی. اور وہ تو چلے چند مہینے تھے, لوگ اس انتظار میں تھے کہ الیکشن ہوگا, اس امید پہ تھے, تو الیکشن ہو گیا, پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ جیسے کیسے تل. اب آپ کے پاس 5 سال ہیں, کیا ہوگا اس پیریڈ میں, کیسے چل سکے گا. اور یہی اگر جو الیکشن ٹریبیونل میں جب پٹیشنز آئیں گی, اگر اسی میں ایک ایک کر کے یہ نمبرز چینج ہوتے گئے تو اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی. ہو سکتا ہے کہ جو موجودہ حکومت بنائی گئی ہے, ویری سون دے لوز دا نمبرز, اور جو اپوزیشن کے مینڈیٹ یا اپوزیشن بینچز پہ جو بیٹھی ہوگی پارٹی, یا جس فارم میں بھی بیٹھتے ہیں انڈیپینڈنٹ, یا جب شاید کسی پارٹی کے ساتھ ہو جائے اس کیپیسٹی میں, تو کل کو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس اور نو کانفیڈنس, پھر مطلب وی ول بی بیک انٹو دا سیم ریٹ. اس سے آپ تصور کریں کہ ملک کہاں پہ جائے گا, کہ ہم متحمل ہیں جی اس قسم کے ایکسپیریمنٹس کے, اسپیشلی سو کنسیڈرنگ دا اکنامک کنڈیشن آف دا کنٹری. ابھی دیکھ لیں اگلی قسط ہماری پھر ڈیو ہو جائے گی, کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہے, ریٹ آف گروتھ دیکھ لیں, فارن ایکسچینج پاک روپی پیرٹی کو آپ دیکھ لیں, ایکسپورٹس کہاں کھڑی ہیں, وہی کہاں پہ آپ کے سامنے, وہی تو میں نے گزارش کیا جی, ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے ہی فارن ایکسچینج کمپوننٹ کا. چلو ڈومیسٹک تو ہمارا ایک جو بہت بڑا فلکرم ہے وہ زراعت ہے, وہ ہماری انڈیجنس ہوم گرون ہے, کسی نہ کسی طریقے سے ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو ہمارا فارن ایکسچینج کے کچھ فکس ایکسپینسز ہیں جی, ڈیٹ سروسنگ, ہماری جو ایس او ایز ہیں جی, ان کی جو ہے خسارہ, سرکولر ڈیٹ, یہ تو کانسٹنٹ ایک ہمارے اوپر ایک بل ہے نا جی ہمارا, جس سے کوئی اسکیپ نہیں ہے ہمارا, کہیں ہم نہیں نکل سکتے. بہت شکریہ سر, اس کے بارے میں میں ڈیفینیٹلی آپ سے اگلے پروگرامز میں, اینڈ آئی ڈیفینیٹلی وانٹ کپل آف پروگرامز ود یو. مگر سر ابھی ریسنٹلی ایک جو لاہور ہائی کورٹ کے جج جناب جسٹس شاہد جمیل صاحب نے جو ریزگنیشن کیا, آپ نے جتنی بات کی, انہوں نے اپنے اس ریزگنیشن میں علامہ اقبال صاحب کی ایک پوئم کا حوالہ دیتے ہوئے تمام کی تمام چیزوں کو 8 لائنوں کے بیچ میں کور کر دیا. حالانکہ ان کی ریٹائرمنٹ واز ڈیو ان 2029, اور یہ ان کیو بھی تھے, چیف جسٹس بننے کی کیو میں تھے, مگر انہوں نے پرسنل ریزنز پہ 2014 میں انہوں نے جوائن کیا تھا, ان 2029 میں ان کا ٹینیور پورا ہونا تھا, بٹ ہی ریزائنڈ ارلی. مگر انہوں نے جو فیصلہ کیا, آئی بلیو اٹ واز اے ویری رائٹ ڈیسیشن, اور جو پوم انہوں نے لکھی کہ آزاد کی کان ہے محکوم کا ایک سال, کس درجہ گراں سیر ہیں محکوم کے اوقات, آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور, محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات, محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات. اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا, موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات. اب سر انہوں نے جو یہ پہلی لائنیں کی کہ آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال, آپ کی جو بھی گورنمنٹ آئی, میں نے پچھلے 30 سال میں جو کچھ دیکھا کہ آپ کی جو گورنمنٹ آئی 3 سے 3.5 سال, اور اپوزیشن جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئی, گورنمنٹ ٹرن ہوئی, یعنی لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. اور اب پھر وہی سارے کے سارے پی ڈی ایم کی صورت میں جا کے پاؤں میں پھر بیٹھے, تبدیل ہوئی. اٹس ویری گڈ کہ جماعت اسلامی سے لوگوں نے وہ بدلہ لیا کہ فوج استعمال کرتی تھی جماعت اسلامی کو اور ایم کیو ایم کو کسی کے پلڑے کو بھاری کرنے کے لیے اور کسی کے پلڑے کو کم کرنے کے لیے. مگر اب اس وقت جو صورتحال ہے, منڈی بھی لگی ہوئی ہے اور خرید و فروخت کا سلسلہ بھی ہے, ایک ممبر پارلیمنٹ بکے بھی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ تو سر ویٹ لیس ہوگی, بیکاز اس کے بیگ کے بیچ میں لوگوں کو ڈالنے کے بعد ایک وزن دے دیا جائے گا. اینڈ آئی بلیو اف
آزاد امیدوار اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو دس از اونلی پی ٹی آئی جو کہ پاکستان میں ریفارمز لے کے آ سکتی ہے. while sitting in the opposition, if they accept the government position, nobody would let them run. ان کو پھر ان کو regime change کر دیا جائے گا. I might be wrong, but I need your stance on that. میں ذرا آپ کی لاسٹ بات پہ کلیئر نہیں کہ اگر پی ٹی آئی اپوزیشن میں رہے یا پی ٹی آئی آپ نے فرمایا کہ اگر گورنمنٹ میں ہو تو پھر یہ تھیلے میں سے چیزیں نکالنے کے بعد ان کو رجیم چینج کریں گے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے گا. مگر اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو ان کو کوئی ڈر ہی کوئی نہیں ہے. دے کین ریگولر اٹینڈنس ضرور دیں وہ اپنی اسمبلیز میں. اینڈ دین جی پرابیبلی سچویشن ایسی بن رہی ہے کہ ایز آف ناؤ تو جو بات لگ رہی ہے کیونکہ کورٹس are going to take a time to review these petitions, اور بائی دا ٹائم یہ اپنی ریسٹور کر سکیں گے ممبرس کو اس میں وقت لگے گا. تو لیکن جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے اس میں تو وہ پروسیس تو نہیں روکے گا نا جی فارمیشن آف گورنمنٹ کا. تو بات آپ کی میں ایگری کرتا ہوں کہ ابھی پرابلی ایز آف ناؤ تو پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہی جائے گی, لیکن if they are able to revive their numbers through election tribunals تو پھر obviously if they have got the numbers تو پھر وہ vote of no confidence کی طرف موو کریں گے اور حکومت میں آئیں گے. ہاں اب حکومت میں آئیں گے. اگر آپ کا سوال کی دوسرا حصہ تھا, میرا خیال ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں دوسروں سے بہتر پرفارم کو کرنا چاہیے. ایک تو پی ٹی آئی ایز اے پارٹی, عمران خان خود پہلے ان کو جو ایکسپیرینس نہیں تھا اور یہ جو 2 سال کا ان کو کنڈینس ایکسپیرینس ہوا ہے, آئی تھنک پاکستان شوڈ بینیفٹ فرام دیٹ. ہی از ایکسپیکٹڈ دیٹ ہی ہیو اے بیٹر ٹیم. ایک مورل اتھارٹی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور if he gets decent numbers جہاں پہ if they can form the government all by self اور اتنے numbers ان کے پاس ہوں کہ وہ خود مختار ہوں اپنے فیصلوں پہ اور coalitions اور اس قسم کی ڈپینڈنسی ان پہ نہ ہو, تو میں بہت توقع کرتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو کمٹمنٹ ہے لیڈرشپ کی بھی اور پی ٹی آئی کے سارے ٹیئرس کی ٹو دا ایکسٹینٹ آف ووٹرس, تو وہ ایک تو بڑی جیل فارم میں ایک آئے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ موٹیویشن پاکستان کو بہت بینیفٹ دے سکتی ہے انشاءاللہ. آئی ہوپ سو. سر آئی تھنک سو 3 چیزوں کی بڑی سخت ضرورت ہے. ایک ریفارمز کے لحاظ سے کہ بے شک ہائیبرڈ سسٹم ہے کہ آرمی اپنا کام کرے, انٹروین نہ کرے, گورنمنٹ میں انٹروین نہ کرے, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو وڈیرا شاہی سسٹم ہے یہ ختم ہونا چاہیے. اینڈ آئی تھنک somebody جو کہ مرہون منت نہ ہو اسٹیبلشمنٹ کا کین اونلی ٹیک اے اسٹینڈ آن دیز تھنگس. اور میں راجہ سلمان اکرم صاحب کا ایک بیان سن رہی, بڑی خوبصورت ان کی یہ بات تھی کہ اس ملک کو 2 چیزوں میں پیچھے رکھا گیا. تعلیم کے لحاظ سے بہت پیچھے رکھا گیا بیکاز وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ آپ کے نوجوان کے پاس تعلیم ہو. تو حالانکہ میں چاہے ہم القدر یونیورسٹی پہ بھی پروگرام کرنے جا رہے ہیں, یہ شعور کی بیداری میرا خیال ہے اس کی بھی ان کو پاداش میں سزا بھگتنا پڑی. Do you think so? یہ میں آپ نے 2-3 اب سوال کیے ہیں. جو پہلی بات آپ نے فرمائی ریفارمز والی, بالکل ان پرنسپل میں اگری کرتا ہوں جی کہ آج ہمارے 75-76 ایئرس کے سفر میں ہم نے بڑے مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں, اور کچھ ایسے ایکسپیریمنٹس ہیں کہ ان کے بار بار کرنے کے باوجود وہی نتائج آئے. تو میرا خیال ہے ہر ایک کو مل بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے ملک کو لے کے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ایک سنجیدگی سے اس کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی. لیکن میں عارفہ بہن یہاں پہ ایک آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پولیٹیکل ریفارمز کے لیے یا سنجیدگی سے بیٹھنے کے لیے یا وہ سارے ادارے جو ایکسٹرا جو انکروچ کرتے ہیں ڈومینس کو اپنے حدود سے بیونڈ, اس سب کے لیے جتنی دیر تک پاکستان میں ایک پارٹی اگر میجورٹی لے بھی آئے, جب تک ایز اے فلسفی پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہوگا تو یہ بات نہیں بنے گی. اس کے مسائل کا حل شاید سب کا حصہ اس میں ضرور ہو سکتا ہے, لیکن اس کے مسائل کے حل کی گریوٹی اصل پاکستان کے سیاستدانوں کے پاس ہے. لیٹس بی ویری آنیسٹ اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو مینشن ورڈز. کئی لوگ کہتے ہیں چونکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ہر پاکستانی اور ہر ادارہ پاکستانی کا ہے. ہم اگر اپنے لوگوں پہ اپنی وجہ سے کسی بھی وجہ سے تنقید بھی کرتے ہیں اور نیت پاکستان کی بہتری کے لیے ہے تو کسی کو بھی برا محسوس نہیں کرنا چاہیے. مثلاً یہی سیاستدان کسی بھی جماعت کو لے لیں, جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں حکومت میں نہیں ہوتے تو ان کے انہی اداروں کے متعلق بیان سن لیجیے.
اور جب ان کے ساتھ پیچ اپ ہو جائے تو پھر ان کے بیان سن لیجیے. 1 منٹ 2 منٹ کے لیے تجزیہ کیجیے. یہ جو پی ڈی ایم کی 12 جماعتیں تھیں یہ کس کے ساتھ ملی ہوئی تھی, کس کی پروٹیکشن میں کر رہی تھی؟ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے کس کی پروٹیکشن میں ہو رہا ہے؟ کیا سیاستدان نہیں ملے ہوئے ساری چیز میں؟ جب ہم دوسروں کو تانا دیتے ہیں بجائے وہ اپنی جگہ پہ بات, لیکن دا فنڈامنٹل ریسپانسبلٹی لائز ود ہوم. اگر یہ میوزیکل چیئر کا سلسلہ نہیں کھا تو اتنی دفعہ چلیں عمران خان کو تو بالفرض اگر فرض کر لیجیے سیاستی سمجھ آتی, یہی کہتے ہیں نا کہ نیا اس کو تو پتا کچھ نہیں. انہوں نے تو 3 4 دفعہ حکومتیں کی ہوئی, ان کو بھی سمجھ نہیں تھی, اس کے باوجود دے آر ریپیٹنگ دا سیم ایز آف ناؤ ایز وی اسپیک. تو پھر کہاں سے آئیں گے ریفارمز؟ میں نے آپ کو گزارش کیا کہ اس میں خالی نومیریکل گیم کی ضرورت نہیں ہے, اس میں ایک مورل سٹرینتھ کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں پولیٹیکل مورل ول جو ہے, سوری سٹرینتھ کہا تھا, پولیٹیکل مورل ول کی میں بات کر رہا ہوں. میں اب آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں. ایک مثال, پاکستان کی 2 بڑی جماعتوں نے ایک فیصلہ کیا. یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی اگر آپ نے ضرور پڑھی ہوگی اس کی ٹرمز, اس کا اگر آپ فلکرم دیکھیں اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو پاکستان کے آئین میں نہیں لکھی ہوئی. ایک ہی چیز ہے جو انہوں نے کی کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی ٹرم مکمل کریں گے. اور اس کے بعد دیکھیے کہ ٹرمز مکمل ہوئی, باوجود اس کے گورنمنٹ چینج ہوئی ہیں اس کے اندر, لیکن اس پارٹی کی ٹرم مکمل ہوئی ہے کہ نہیں؟ پچھلی 3 ٹرم مکمل ہوئی ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد 2007 2013 اور 2000 یہ اپنا 22 اب یہ 3 الیکشن آپ کے آئے ہیں, تینوں نے 5 سال مکمل کیے ہیں. اس سے پہلے کبھی 5 سال مکمل ہوئے ہیں؟ ایک کنسنسس, ایک پولیٹیکل مورل کنسنسس جب ہوئے ہے 2 ساری بڑی جماعتوں میں, تو اس کے بعد ٹرم مکمل ہونا شروع ہو گئی. یہ میں آپ کو ایک سیمپل, ایک مثال دے رہا ہوں. تو اگر پولیٹیکل کنسنسس یہ ہو جائے کہ سیاسی مسئلے جو ہیں سیاستدانوں نے حل کرنے ہیں, اینڈ دیٹ از اٹ, میں دیکھتا ہوں کون جرات کرتا ہے. کوئی جرات نہیں کرتا. آٹومیٹیکلی ادارے اپنی کنفیگریشن میں آ جائیں گے. جب یہ بات آپ کی ہو جائے آپ اس کے بعد خود دیکھ لیجئے کون اپنے حدود سے تجاوز کرے. سر یہ اچھا آپ اکثر جب یہ میں اس کے لیے چونکہ آپ یہ کہتی ہیں تو اکثر لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں. ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں ان دا پاسٹ جہاں پہ ایک پارٹی کو 2/3 اکثریت ملی. ابھی میں آپ کو اسی بات پہ لا رہا ہوں جس بات کی طرف لا رہی تھی مجھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد تو جمہوریت مستحکم ہونی چاہیے تھی, دوسرے اداروں کو انٹرفیئرنس نہیں تھی کرنی چاہیے. بٹ دین واٹ ہیپنڈ؟ تو وی وینٹ تھرو دس. تو میں اس کے لیے آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ جتنی دیر تک سب پولیٹیکل ول نہیں ہوگی, اور میں چلے یہ نہیں کہتا 100%, لیکن دیٹ ول بی آئیڈیل. اچھا جب بھی یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں جتنے بھی ہیں, ہر کوئی اپوزیشن میں بھی رہا اور حکومت میں بھی رہا ہے نا, اپوزیشن میں ساری یہ بات مانتی ہے جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. بٹ یہاں پہ چونکہ میوزیکل چیئرز ہیں, ٹرنز ہیں, وہی جو ہے یہی آپ دیکھ لیں. اب کہاں پہ گئی خلائی مخلوق؟ اب کیوں گئی؟ اب کیوں نہیں یہ نعرہ دوسرے کے لیے رکھتا کہ انہیں کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالو تو ہو گیا, چلو مان لیا. آپ تو بہت بڑے سیاسی مسیحا تھے, آپ کو اگر اتنی بڑی پالیٹکس سے اور جمہوریت سے ہمدردی ہے آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا اس کو کیوں نکالا. جب تک یہ فلسفی نہیں چینج ہوئے گی کہ جب میں ہوں حکومت میں, جب میں بینیفیشری ہوں پھر تو وہ حلال ہے, اور جب دوسرا بینیفیشری ہو تو پھر وہ حرام ہے, تو ایسے بات نہیں بنے گی. یہاں پہ اب میرا سوال آیا کہ مجھے کیوں نکالا اور اسے کیوں نکالا, یہ بات تو ہم نہیں کر رہے. بٹ آن دا ادر سائڈ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ریگنگ ہوئی ہے واضح ثبوت ہیں, فارم 45 میں بعض اتنے بڑے بڑے بلنڈرز ہیں اور قوم کو بے راہ روی کی طرف مبذول کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ آپ کیا فرمائیں گے کہ پولیٹیشنز آپ اپنی عوام کو کس سمت پہ لے کے جانا چاہتے ہیں؟ حالانکہ عوام تو یہی کر سکتی تھی نا کہ ووٹ کو عزت دے کے آپ نے ووٹ ڈالا, تو الیکشن کمیشن کا کیا رول ہے؟ کیوں وہ اس قابل نہ ہو پایا کہ وہ امپلیمنٹ کر سکے قانون کے مطابق what is real and genuine؟ ابھی اس سے جو آپ نے بات فرمائی ہے نا, اسی کا ایک پریمبل ہے جو بہت ضروری ہے, وہ بھی ڈسکس کرنا ہے اسی سے متعلق. فار ایگزامپل میں آپ ہی کو سوال کرتا ہوں, اس الیکشن سے پہلے آپ نے فارم 45 کو سنا تھا؟ نو.
थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट अबाउट इट. फॉर्म 45 तो पहले भी था और ये पहले भी होता था. मगर इस दफा ये उसका सब कुछ चर्चा पहले भी फॉर्म होता था. मैं 45 खुद कैंडिडेट 47 रहा का हूँ जी. चर्चा बड़ा था. कैंडिडेट के पास तकरीबन इलेक्शन के खत्म होने के बाद आ रहा है कि बास का रिमोट एरियाज होते हैं, टाइम लग जाता है. तकरीबन इलेक्शन खत्म होने के 3-4 घंटे के बाद उसके पास तकरीबन रिजल्ट आ चुका होता है. ये कमाल है इमरान खान का. ये सब कुछ होता था. हस्ती आरिफा बहन, सब कुछ होता था. लेकिन जिस एक्सटेंट तक उस एक शख्स ने जो रेजिलियंस शो की है, उसकी रेजिलियंस की जो सख्तियां उसने झेली हैं, ये उसका नतीजा है कि आज इतना नुमाया हो कि आपको इन चीजों का पता लगा है. ये सब कुछ होता था और ये वहां तक ले गया है अपनी रेजिलियंस से कि इतनी पुश हुई हैं चीजें, क्या वो ये उनको उनकी सब करने को इस हद तक ले गया है कि वो अब कहते हैं कि दिन को आप रात माने और रात को आप दिन माने. अब ग्रे नाम की कोई चीज नहीं है जी. ठीक है जी. अच्छा, अब मैं ये कहता हूं, मैं इसके बावजूद कहता हूं लेट्स मूव फॉरवर्ड जी. ये हमारा ही वतन है, ये इदारे भी हमारे हैं, इदारे के सरबराह भी हमारे हैं. मैं हर एक को कहता हूं एवरीबॉडी इज लॉयल टू पाकिस्तान. मैं कहता हूं लेट्स लर्न आउट ऑफ इट जी. लेट्स लर्न आउट ऑफ इट. आज सबसे बड़ी वर्डिक्ट है. कोई भी जो शख्स ये चाहता है कि वो ठीक कर रहा है, वो अपने आप को अवाम नास के सामने पेश करे और देखे कि अवाम नास में उसकी क्या हैसियत है. इससे बड़ा टेस्ट कोई नहीं है जी. बस. ये जनाब तारड़ साहब इंग्लैंड में आए तो क्या हुआ, एहसन इकबाल साहब के साथ क्या हुआ, बाजवा साहब के साथ क्या हुआ. थिंग्स आर गोइंग इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन. और ये पार्टियां तो इलेक्शन लड़ती हैं और करती हैं, मगर अस्करी पार्टी जो एक पार्टी होनी चाहिए जो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती मगर रूल अल्टीमेटली वो करती है. मेरे ख्याल में अपोजिशन स्ट्रांग होगी तो दे कैन ब्रिंग द रिफॉर्म्स. मगर सर मैं यहीं पे प्रोग्राम को रैप करना चाहती हूँ और मुझे ये बताइएगा क्या बात है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट अपनी गलतियों से सबक नहीं सीख रही. और पाकिस्तान का बच्चा फ़ौज से मोहब्बत करता है, इसमें कोई शक नहीं, मगर चंद लोग जिन्होंने इस मुल्क के साथ बार बार गदर किया, उनकी सर रिस्पेक्ट नहीं है. मेरे झूठ अगर आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं तो आप बुलवा लें भाई जी, बड़ी हम इज्जत उनकी करते हैं. आप आर्मी के आप एयरफोर्स के ऑफिसर भी रहे हैं, यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर रहे हैं. मुझे आप ये बताइएगा कि क्या महसूस करता है एक ऑफिसर जिसने पूरी ज़िंदगी गुजार के इंतज़ार कर रहा हो अपनी फाइनल पोजीशन का और वहाँ पे चुनाव हो जाए, तो क्या देखिए मैं आपको टर्की की तरह से वो ऑफिसर्स जिनको हक नहीं मिलता उनमें इसका, आई अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन, मगर कभी ना कभी इसके रिजल्ट्स तो आपको मिलेंगे और बड़े बुरे रिजल्ट्स होंगे. देखिए आपकी बात का जवाब बिल्कुल मफरूजे पे नहीं है, एक एविडेंस की फॉर्म में है. इस वक्त जो पाकिस्तान के दफाई इदारों के जो वेटरन हैं, उनका जो रोल रहा है इस सारी सिचुएशन में 2 साल की, ये वही है ना. सिर्फ एक ही फर्क है ना, रिटायर हो गए हैं, घर आ गए हैं, वर्दी नहीं पहनी हुई. ये वही क्रीड है, ये वही स्टॉक है, ये वही लोग हैं. क्योंकि इस वक्त वो यूनिफॉर्म उतर चुकी है तो आजाद हैं अपनी राय में का इजहार करने में. आप समझे कि यही एग्जैक्टली राय है पूरी सर्विसेज की. लेकिन उनको सर्विस का डेकोरम और डिसिप्लिन यूनिफॉर्म का जो है पाबंद करता है इजहार ख्याल से. अब उनकी पेंशन्स बंद कर दी जाती हैं, उनके बेनिफिट्स, उनका इलाज बंद कर दिया जाता है, तो ये तो सर वो तो हुआ ना. लेकिन मैं आपने मेरे सवाल किया, उसका मैं जवाब दे रहा हूं. आपने कहा ना कि एग्जैक्टली ये सेंटीमेंट है जी. आई विश द कमांड रियलाइजेस जी. आई रियली विश, बिकॉज वो पाकिस्तान की वर्दी है. हम पाकिस्तान की वर्दी की बेहुरमती नहीं देख सकते जी. यहीं पे मैं कहता हूं कि ये 1.5-2 साल का एक ऐसा पीरियड आफा बहन, इसमें हर एक के लिए इतना बड़ा सबक है. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक प्रोग्राम इसके ऊपर कीजिए जी. मैं आपके साथ एक प्रोग्राम और रिकॉर्ड करना चाहती हूं. इसमें मैं गुजारिश करता हूं, एंड लेसन फॉर एवरीवन जी. पाकिस्तान के अवाम नास, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के इदारे, मैं इवन कहूंगा फॉर इमरान खान साहब, what he has I suppose learnt now in these 2 years, ये एक लाइब्रेरी भी पढ़ लेते तो ये कुछ ना सीख सकते कि इसी अल्लाह ताला उनको दोबारा मौका दे. आई एम श्योर कि दिस व्हाट ही हैज लर्नड,
Pakistan inshallah will benefit out of it. جی سر لاسٹ کوئک 2 منٹس میں یہ ملک اب آپ نے جیسے آج کے پروگرام میں ہم نے کور کیا کوئی اکانومی کی بات نہیں کر رہا, کوئی ایکسپورٹس کی بات نہیں کر رہا. امپورٹس میں جن کے پاس پیسہ ہے دے کین امپورٹ اینی تھنگ واٹ ایور دے وانٹ. اپنے کتوں کی ایک کلاس فوڈ بھی وہ باہر سے آرڈر کرتے ہیں. بٹ کوئی ملک کے حوالے سے ایکسپورٹ کی بات نہیں کر رہا, کوئی ہماری انڈسٹری کی بات نہیں کر رہا, کوئی غریب لوگوں کی حقیقت میں بات نہیں کر رہا. خود برانڈز پہننے اور ایک پاکستان کے بال سے کھیلتے ہوئے میڈ ان پاکستان کہنا, یعنی جسٹ ٹو مینیپولیٹ ود دیئر مائنڈس. دس از ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ. مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ملک متحمل ہے مزید دھرنوں کا؟ آئی تھنک سو. Everybody and anybody who is sincere to the country, they should focus them into the development of the country, بجائے اس کے کہ ہم سڑکوں پہ عوام کو بھی رکھتے ہوئے اور غربت کی طرف اور تباہی کی طرف لے کے چل سکیں. We should have some place جس میں ہمارے اداروں کو بھی عقل کرنی چاہیے اور پولیٹیشنز کو بھی ملک کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہیے. ارون, جو پہلی آپ کی دو بات کے دو حصے ہیں. لیکن جو پہلی بات آپ نے فرمائی, I'm sorry to say, there's no governance in the country. ایک اکانومی کی بات نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیجئے کہ غزہ پہ کیا پاکستان کی موقف یا کیا ریپرزنٹیشن رہی ہے, کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے. پاکستان خود غزہ بنا پڑا ہے, پاکستان خود غزہ بنا پڑا ہے. حساب سے کر رہا ہوں کہ پریکٹیکلی جب آپ نے اکانومی کی بات کی تو میں نے کہا کسی بھی سبجیکٹ پہ آ جائیں, فورن افیئرس کے اوپر آ جائیں. پاکستان کی ایک اہمیت ہے دنیا کے گلوبل فورم پہ اور اسپیشلی مسلم امہ میں. Where are we? قیمت چکا رہے ہیں سر. کسی سکوپ پہ ہم کہیں نظر آ رہے ہیں انفارچونیٹلی. دوسری بات آپ آ جائیے دھرنوں پہ, اکانومی آف پیس. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک مزدور جو اپنی دہاڑی مار کے دھرنے پہ بیٹھتا ہے وہ شوق سے آتا ہے؟ Somebody should be working. Why shouldn't he be spending the same time with his family? یہ تو پاکستان, یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایسے ہوا ہے. Now this is a sacrifice. You are sacrificing something. اور اسی کو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جس سفر سے ہم گزرے ہیں, I have got a very optimistic view about all this. انشاءاللہ ابھی ہم اس ٹرانزیشن میں ہیں, اس ٹرانزیشن کی ایک کنکلوژن کے نزدیک انشاءاللہ ہم پہنچ رہے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے اور ہم سب دعا کریں کہ کانسٹیٹیوشنل مینس میں ہم یہ ٹرانزیشن جو ہے یہ ہضم کر جائیں. کیونکہ خدا نہ خواستہ اس کو اگر ہم نے اب کانسٹیٹیوٹ جتنی یہ پش ہوئی ہے سچویشن, میں ان چیزوں بہت ساری چیزوں کا اظہار نہیں کرنا چاہتا, لیکن جہاں تک یہ پش ہو کے آ گئی ہے یہ چیز, وی آر ناٹ ٹو فار آف. اور دنیا کی تاریخ نے یہی ثابت کی ہے کہ ایلیٹ کیپچر سے جب یو ہیو ٹو سنیچ یور پاور بیک, اٹ ہیز نیور بین بلڈ لیس. جی انفارچونیٹلی تاریخ نے ایسے ہی بتایا ہمیں. لیکن میں اسی کے لیے کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہم ود ان آر کانسٹیٹیوشنل مینس, فار ایگزامپل جو کچھ ہوا 1.5-2 سال میں, ہم نے ایک الیکشن کیا, اس الیکشن میں بھی جو کچھ کوئی کرنا چاہ کیا, ایک نتیجہ آیا, اس کو تسلیم کر لیں. یہی پاکستان کے حق میں بہتر ہے, یہی ہر کسی کے حق میں بہتر ہے. شکریہ سر آپ کا. میں سر آپ سے ایک ٹائم اور لوں گی کیونکہ پاکستان کے اداروں کے بارے میں بھی بڑی کھلے انداز میں بات ہو رہی ہے, جس میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا بھی تذکرہ آتا ہے, بنگلہ دیش کا بھی ذکر آتا ہے, جس میں بلوچستان کا بھی ذکر آتا ہے. میں یقیناً ان کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتی ہوں, مگر یہاں میں ایک بات تھوڑی سی گزارش کرنا چاہوں گا. جی سوری گستاخی معافی, میں نے یہ ضرور کیجیے بات ہی, کیونکہ اب ہم بہت ساری چیزیں صرف ایک کیونکہ ایسپیکٹ ہے, اس ایسپیکٹ کو لے کے ہر جو غلط بھی تھا اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی آپ نے حمود الرحمان کمیشن کا فرمایا, بہت سارے لوگ کمپیئر کرتے ہیں 24 کو 70-71 کے الیکشن سے. میں بھی آپ کے سامنے 2 فیکٹس رکھتا ہوں اس الیکشن کے. That was the most fair election in the history of Pakistan. الیکشن ٹرنڈ, اس میں تو ریزلٹس کو بڑا ٹیمپر کیا گیا ہے نا. کس میں 2024 میں ریزلٹس, الیکشن واز فیئر بٹ ریزلٹس ور ناٹ فیئر. نہیں میں تو آپ شاید میری بات میں آپ کو نہیں سمجھا سکا. میں گزارش کروں کہ لوگ کمپیئر کر رہے ہیں کہ یہ بالکل وہی صورت ہے جو 70 والی صورت بن رہی ہے اور جو بنگلہ دیش والی. ناٹ ایٹ آل. میں نے گزارش کیا کہ دس از دا موسٹ rigged election in the history of Pakistan. 70 was the most fair election in the history of Pakistan.
اس الیکشن سے پہلے جو پری الیکشن انجینئرنگ اور ریگنگ کی گئی ہے وہاں تو پورا یحییٰ خان نے بات آپ کا مختصر ٹائم ہے میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. سب سے پہلا ریلیف تو بنگالیز کو یحییٰ خان نے دیا جو ان کا سب سے بڑا ڈیمانڈ تھا کہ 1 یونٹ توڑیں. LF 1970 انہوں نے 1 یونٹ توڑا. 1 یونٹ ٹوٹا تو مشرقی پاکستان دوبارہ ایسٹ بنگال بنا. ایسٹ بنگال بنا تو اس کی سیٹیں بڑھی. وہاں تو مکمل فیئر اپرچونٹی دی گئی. وہ کچھ اور سچویشن ہے جی, یہ کچھ اور سچویشن ہے. میں اس پہ بھی چلیں ہم بات کریں گے. یہ میں نے آپ کے سامنے بھی صرف 2 فیکٹس رکھے کریں گے نیکسٹ پروگرام تو اس کی اپنے جی بس اللہ کرے جی. ہم سب پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ سب پاکستانی ہیں, غلطیاں بھی ہوئی ہیں تو جو پارٹس ٹو بی ہیں ری وزٹ کریں گی. کتنی دفعہ بار بار یہ ایکسپیریمنٹ کریں گے جب ایکسپیریمنٹ کے وہی نتائج ہم نے دیکھ لیے. کیوں کسی ضد کے اوپر, ایک ضد کے اوپر 25 کروڑ عوام کی ڈسٹنی کا تعلق ہے جی. اس کو سوچنا چاہیے جی ہر ایک کو. میں کسی کو برا نہیں کہتا لیکن میں کہتا ہوں جی خدا واسطہ جی کتنی ایک ضد کے لیے کہاں تک لے جائیں گے آپ اس چیز کو. 25 کروڑ عوام کی قسمت کی فیصلہ کرنا ہے آپ. باقی دعا کریں جی اللہ پاک بہتر کرے جی ہر ایک کو, ہمیں ہر ایک کو ہدایت دے. تھینک یو ویری مچ جناب تنویر سلطان آوان صاحب. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے اب سے بہت پہلے سے بھی جب بھی الیکشن لڑا ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ لڑا اور مگر بالکل یہ ان کا کوئی کسی ایک پارٹی کی طرف جھکاؤ نہیں. مگر اس وقت اگر آپ پاکستان کے بڑے بڑے چہروں کو اٹھا کے جناب جو چودھری نثار یہ ہمارے کون تھے وہ جو فیصل آباد کے تھے, انہوں نے کہہ دیا کہ غلط ہوا. سعد رفیق صاحب نے رزلٹس کو ایز سچ مانا اور مبارکباد دی. بے شمار لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارے اعلیٰ ادارے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ حقیقت کے رزلٹس کیا ہیں. اینی ویز اگلی ملاقات کی طرف ڈیفینیٹلی لے کے آؤں گی. از اے ونڈرفل مین. آپ ان کی پروفائل چیک کیجئے گا اور ہمیں ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے لرن کرنا ضرور ہے. ابھی دیجیے اجازت, پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا اینڈ ڈیفینیٹلی آپ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا. دیں اجازت. سلطان صاحب آپ کا بہت شکریہ سر. Thank you Arfan. Very grateful. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.